सिंध हाई कोर्ट में एक जायदाद के तनाज़े का केस आया, जिसमें एक तरफ एक नौजवान अमीरो कबीर लड़का जो एक महंगे वकील के साथ आया था, जबकि दूसरी तरफ एक बूढ़ा शख्स है जिसकी उम्र लगभग 80 बरस थी। वो अपने एक सस्ते वकील के साथ खड़ा था। जज साहब ने बूढ़े आदमी से पूछा कि बाबा जी आप क्या करते हैं। इसने बताया कि जज साहब मैं एक रिटायर्ड टीचर हूँ और ये जो सामने मेरे खिलाफ अपने एक मशहूर वकील के साथ आया है ये मेरा बेटा है। जज साहब ने जब ये सुना तो अपनी कुर्सी से उठे और इस बूढ़े उस्ताद साहब को अपनी नशिस्त पर बैठाया। फिर खड़े होकर मुकदमे का आगाज़ किया। करोड़पति बेटे ने जब अपने बाप की इतनी इज्जत और एहतराम देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन न आया। इसने अपने वकील के कान में कहा कि एक पुलिस ऑफिसर अपनी एक आपबीती सुनाता है कि मैं 1990 में सिंध में एक डीएसपी था। मेरे वालिद बहुत बीमार थे। मैंने इन्हीं सरकारी अस्पताल सिंध में दाखिल करवाया। ये सर्दियों की एक सख्त रात थी और इस रात मैं ड्यूटी पर था और वालिद साहब अस्पताल में अकेले थे। अचानक इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और वह उल्टियाँ करने लगे। मेरे ख़ानदान का कोई शख्स इनके पास मौजूद नहीं था। 2 मरीज़ों का कमरा था और उनके साथ दूसरे बेड पर एक और मरीज़ दाखिल था। इस मरीज़ का बेटा वहाँ मौजूद था। इसने डस्टबिन और कपड़ा लिया और मेरे वालिद की मदद करने लगा। वो सारी रात अब्बा जी की उल्टियाँ साफ़ करता रहा। इसने इन्हें ब्लैक कहवा बना कर पिलाया और इनका सर और बाजू भी दबाया। सुबह डॉक्टर साहब आया तो इसने इसे मेरे वालिद की कैफियत बताई और अपने मरीज़ की मदद में लग गया। मैं 9 बजे वर्दी पहनकर तैयार होकर वालिद से मिलने अस्पताल गया। अब्बा जी की तबीयत इस वक्त काफ़ी बहाल हो चुकी थी। मुझे इन्होंने इस लड़के की तरफ इशारा करके बताया कि सारी रात इस दाढ़ी वाले शख्स ने मेरी बड़ी खिदमत की। बहुत अच्छा लड़का है जिसने सारी रात मेरा ख्याल रखा और अगर सच बताऊं तो तूने भी इतना मेरा कभी ख्याल नहीं रखा जितना इस शख्स ने मेरा ख्याल रखा। मैंने इस लड़की की तरफ देखा और एक दरमियानी उम्र का इंसान था। मैंने मुस्कुराकर इसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन फिर सोचा इसने सारी रात मेरे वालिद की खिदमत की, मुझे भी इसको कुछ देना चाहिए। मैंने जेब से 500 रुपया निकाले और फिर इसके पास चला गया। मैंने अपना एक हाथ इसके कांधे पर रखा, दूसरा हाथ से इसे 500 रुपए का नोट पकड़ाने लगा। वो कुर्सी पर खसमसाया, लेकिन मैंने रोब भरी आवाज़ में कहा कि मौलवी साहब रख लें, ये रकम तेरे काम आएगी। वो नरम आवाज़ में बोला, नहीं भाई मुझे किसी मुआवजे की ज़रूरत नहीं। मैंने आपके वालिद की खिदमत अल्लाह की रज़ा के लिए ही की थी। मेरा वालिद भी आपके वालिद के साथ ही इधर एडमिट था। आपके वालिद साहब मुश्किल में थे, इसलिए मैंने इसकी मदद की और इसका ख्याल रखा। मुझे किसी मुआवजे की ज़रूरत नहीं। मैंने नोट ज़बरदस्ती इसकी जेब में डाल दिए। इसने वापस निकाले और फिर दोबारा मेरे हाथ में पकड़ाना शुरू कर दिए, जबकि मैं इसे बार बार कह रहा था मौलवी साहब जिद ना करें, रख लें, काम आएंगे। मगर वो बार बार यही कह रहा था कि मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने रात देखा आपके वालिद अकेले हैं, तकलीफ़ में थे, मैं फारिग था, लिहाजा मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए इनकी खिदमत करता रहा। आप लोग बस मेरे लिए दुआ करें, यही मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन मैं बाज ना आया। मैंने फैसला कर लिया था कि हर सूरत इसे पैसे देकर ही रहूँगा। इस दींगा मुश्ती में मैंने इससे पूछा कि मौलवी साहब आप क्या करते हो। इसने जवाब दिया, बस ऐसे ही लोगों की खिदमत करता हूँ। वो मुझे अपना काम नहीं बताना चाहता था। मैंने अब इसका ज़रिया रोज़गार जानने की ज़िद बना ली। मैं इससे बार बार इसका पेछा पूछने लगा। इसने थोड़ी देर टालने के बाद बताया, मैं कचहरी में काम करता हूँ। मुझे महसूस हुआ कि अदालत में किसी वकील का चपरासी होगा। मैंने एक बार फिर 500 इसकी मुट्ठी में पकड़ाने की कोशिश की, लेकिन इसने ना लिए। फिर मैंने रोहिनियत से पूछा, मौलवी साहब तुम कचहरी में क्या करते हो। इसने थोड़ी देर मेरी तरफ देखा, फिर अपने वालिद की तरफ देखा, लंबी सांस ली और फिर आहिस्ता आवाज़ में बोला, मुझे अल्लाह ने इंसाफ का जिम्मेदारी सौंपी है। मैं सिंध हाई कोर्ट का जज हूँ। मुझे इसकी बात पर यकीन न आया। मैंने पूछा, क्या कहा, तुम जज हो। इसने आहिस्ता आवाज़ में कहा, जी हाँ, मेरा नाम जस्टिस हसनैन अली है और मैं सिंध हाई कोर्ट का जज हूँ। ये सुनकर मेरे हाथों से 500 रुपया ज़मीन पर गिर गए और मेरा वो हाथ जिसके कांधे पर था वो ऐसे ही जैसे मुंजमद हो चुका। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था और आवाज़ हलक में अटक गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। जज साहब ने बड़े प्यार से खड़े हुए झुक कर फर्श से 500 रुपए का नोट उठाया
میری جیب میں ڈالا، پھر بڑے ہی پیار سے اپنے مریض کی طرف اشارہ کر کے بتایا، یہ میرے والد صاحب ہیں اور میں ساری رات ان کی خدمت کرتا ہوں، ان کا پکانا تک میں نے صاف کیا۔ میرے والد نے بچپن میں مجھے بہت سپورٹ کیا تھا، آج بھی جو کچھ میں ہوں اپنے والد کی وجہ سے ہی ہوں۔ یہ خود محنت مزدوری کرتے تھے اور مجھے اچھے سے اسکول میں پڑھایا، ایک ایسا اسکول جس کی فیس اپنی محنت مزدوری کے پیسوں سے اس نے اپنے بیٹے کی اسکول کی فیس ادا کی۔ اس وقت میں چھوٹا تھا، اس بات کو نہیں سمجھتا تھا کہ میرے والد صاحب میرے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، لیکن جیسے جیسے میں بڑا ہوا مجھے اس بات کا شعور آیا کہ والد محترم میرے لیے ایک فرشتہ ہیں۔ میں نے رات دیکھا آپ کے والد اکیلے ہیں، ان کی طبیعت زیادہ خراب ہے، لہٰذا میں انہیں اپنا والد سمجھ کر ان کی خدمت کرتا رہا، اس میں شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر میں شرم سے زمین میں گڑ سا گیا تھا، کیونکہ میں ایک ڈی ایس پی تھا اور میرے پاس والد کے لیے وقت نہیں تھا۔ میں نے انہیں اکیلا ہسپتال میں چھوڑ دیا تھا، جبکہ سندھ ہائی کورٹ کا جج پوری رات اپنے والد کے ساتھ رہا اور میرے والد کی بھی اس نے خدمت کی اور ان کی الٹیاں بھی صاف کی۔ میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ میں ان کے قدموں میں جھک گیا، مگر اس عظیم شخص نے مجھے اپنے قدموں سے اٹھایا اور سینے سے لگایا۔ وہ پولیس آفیسر اس کے بعد رونے لگا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ اس کے بعد جسٹس صاحب سے دوبارہ بھی کبھی ملے تھے؟ وہ روتی ہوئی آواز میں بولے، بے شمار مرتبہ میں اس کا مرید بن چکا تھا۔ میں نے زندگی میں ان سے اچھا دیندار ایماندار شخص نہیں دیکھا تھا۔ اس کا پورا نام جسٹس ڈاکٹر حسنین علی تھا۔ انہوں نے 2 PhD کر رکھی تھی، ایک پاکستان سے اور دوسری جامعۃ الزہرا مصر سے۔ دوسری PhD کے لیے انہوں نے باقاعدہ عربی زبان سیکھی تھی۔ اس کے علاوہ ملکی اور بین الاقوامی قوانین پر 24 کتابیں لکھی تھیں۔ وہ ان تمام کاموں کے ساتھ ساتھ تیزی کے ساتھ مقدمات بھی نمٹانے میں کافی مشہور تھے۔ چیف جسٹس جس مقدمے کا فوری فیصلہ چاہتے تھے، وہ مقدمہ جسٹس حسنین علی کی عدالت میں لگ جاتا۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ پولیس آفیسر کا کہنا تھا کہ جسٹس صاحب غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے، LLB کے بعد مجسٹریٹ بھرتی ہوئے، محنت کے عادی تھے۔ مجسٹریٹی کے دور میں ہی اس کے پاس کام کم ہوتا تھا، لہٰذا انہوں نے عدالتی صفحات پر ایک بیک سائڈ پر کلمہ لکھنا شروع کیا۔ یہ سارا دن کلمہ طیبہ لکھتے رہتے تھے۔ شاید اس کی یہ پریکٹس کا صلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی انرجی اور ٹائمنگ میں برکت ڈالی۔ انہوں نے دوران ملازمت ایک اور PhD کی، پھر عربی سیکھی، جامعۃ الزہرا میں داخلہ بھی لیا اور عدالتی ٹائم کے بعد عربی زبان میں تھیسس لکھ کر مصر سے بھی PhD کی ڈگری حاصل کر لی۔ وہ ہر نیا قانون پڑھتے اور فوری اس پر کتاب لکھتے تھے۔ وہ کتاب بھی خود ٹائپ کرتے اور اس سارے کام کے دوران عدالتی کارروائی بھی کبھی متاثر نہیں ہوتی تھی۔ وہ دھڑا دھڑ مقدمات نمٹا رہے تھے۔ اللہ نے اسے یہ صلاحیت دی تھی کہ انہوں نے پوری زندگی اپنے والد کی خدمت کی، ان کا پیشاب تک خود صاف کرتے تھے۔ والد زیادہ بیمار ہوئے تو ان کے بیڈ پر پاؤں کے قریب گھنٹی کا بٹن لگا دیا تھا اور گھنٹی اپنے کمرے میں رکھ لی تھی۔ والد صاحب کو جب بھی ضرورت پڑتی یہ پاؤں سے گھنٹی دبا دیتے اور وہ بھاگ کر اپنے والد کے پاس پہنچ جاتے تھے۔ اپنی بیگم کو بھی والد کا کوئی کام نہیں کرنے دیتے تھے۔ میں نے ان سے جسٹس صاحب کی زندگی کے مزید واقعات سنانے کی درخواست کی تھی۔ پولیس آفیسر ہنس کا بولے، ایک بار ان کی عدالت میں جائیداد کے تنازع کا کیس آیا تھا۔ ایک طرف سوٹڈ بوٹڈ امیر نوجوان کھڑا تھا جس کے ساتھ مہنگا وکیل تھا، جبکہ دوسری طرف ایک مفلوج الحال بوڑھا تھا جس کا وکیل مسکین اور سستا سا تھا۔ جسٹس صاحب چند سیکنڈ میں سارا معاملہ سمجھ چکے تھے، لہٰذا انہوں نے بوڑھے سے پوچھا، بابا جی آپ کیا کرتے ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا کہ میں سرکاری اسکول کا ریٹائرڈ ٹیچر ہوں۔ یہ سن کر DSP صاحب اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہا، ماشاءاللہ ہماری عدالت میں آج ایک استاد آئے ہیں، لہٰذا یہ استاد کرسی پر بیٹھیں گے اور عدالت سارا دن ان کا احترام میں کھڑی ہو کر کام کرے گی۔ اور اس کے بعد یہی ہوا۔ وہ بوڑھا استاد کرسی پر بیٹھا رہا اور اس جسٹس صاحب اپنے عملے وکلا کے ساتھ کھڑے ہو کر کام کرتے رہے۔ جسٹس صاحب نے سارے مقدمے نپٹانے کے بعد آخر میں بوڑھے استاد کا کیس بھی سنا۔ استاد صاحب نے سب سے پہلے جسٹس صاحب کا شکریہ ادا کیا، پھر بتایا کہ جو سامنے کھڑا ہے یہ میرا بیٹا ہے، اپنے ایک مشہور اور مہنگے وکیل کے ساتھ آیا ہے اپنے باپ کو ہرانے کے لیے۔ یہ سن کر جج صاحب حیران ہوئے اور ماسٹر صاحب سے پوچھا کہ آپ کا بیٹا پڑھا لکھا سمجھدار لگتا ہے، کیا آپ کا یہ سگا بیٹا ہے؟ ماسٹر صاحب نے جج کو بتایا کہ ہاں یہ میرا سگا بیٹا ہے، پرائمری تک یہ میرے اسکول میں ہی پڑھتا رہا، مگر میں نے کبھی اپنے بیٹے اور باقی لڑکوں میں کوئی فرق نہ کیا۔
میں اکثر گاؤں میں یہی کہتا تھا کہ میرے 230 بچے ہیں، اس اسکول میں پڑھنے والے ہر بچہ میرا بیٹا ہی ہے۔ میں نے کبھی کسی میں کوئی فرق نہ کیا، سب کی بہتری چاہتا تھا۔ میں ایک ایسے گاؤں سے تعلق رکھتا تھا جس میں کسی قسم کی سہولت موجود نہیں تھی، نہ ہی ہسپتال تھا، حتیٰ کہ باقی تمام علاقوں میں بجلی آ چکی تھی، لیکن ہمارے گاؤں میں تو بجلی کی سہولت بھی موجود نہیں تھی۔ لیکن میں نے اپنے اسکول کے بچوں کی طرف جب بھی دیکھا تو امید کی کرن میرے دل میں جاگ جاتی تھی کہ انہی میں سے کوئی ایک بچہ بڑا آدمی بنے گا اور گاؤں والوں کی خوب خدمت کرے گا۔ انہی میں سے کوئی ڈاکٹر بنے گا تو کوئی انجینئر، کوئی پولیس آفیسر بنے گا تو کوئی CSS پاس کر کے آفیسر بن جائے گا اور اسی گاؤں کی خدمت کرے گا۔ ساتھ میرا اکلوتا بیٹا تھا جو آج میرے خلاف کھڑا ہے۔ بڑے پیار سے میں نے اسے پالا، حالانکہ اس کی ماں اس پر سختی کرتی اور یہی کہتی کہ زیادہ لاڈ پیار سے بچے بگڑ جاتے ہیں، لیکن میں اپنے بیٹے پر بھروسہ تھا۔ مجھے اس پر سختی کی کوئی ضرورت نہیں، یہ میرا بیٹا ہے، میرا خون ہے۔ جس طرح میں اپنی زندگی میں خدمت خلق میں مصروف رہتا ہوں، یہ بھی خدمت کرے۔ میٹرک کے بعد اسے شہر کے کالج میں ایڈمیشن دلوایا، ادھر ہاسٹل میں ہی ساتھ کی رہائش کا بندوبست کیا، کیونکہ گاؤں سے شہر کافی دور تھا اور روزانہ آنا اتنا آسان نہیں تھا، پڑھائی کا بھی نقصان ہوتا۔ میں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا خوب محنت کرنا، کیونکہ تمہاری منزل ابھی کافی دور ہے۔ میری خواہش تھی اور مجھ سے زیادہ اس کی ماں کی یہ خواہش تھی کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر بنے، اور جس طرح یہ نمبر لے رہا تھا اس بات کی ہمیں بھی امید تھی۔ ہمارے ساتھ والے گاؤں کا ایک لڑکا عثمان تھا جو کہ ساتھ کے ہاسٹل میں ہی رہتا تھا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا، مجھ سے کہنے لگا ماسٹر صاحب میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں اس وقت گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ ہی موجود تھا جب عثمان میرے پاس آیا تھا۔ میں نے عثمان سے کہا بولو کیا بات ہے، جس پر وہ مجھ سے کہنے لگا کہ ماسٹر صاحب میں اکیلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے بیوی کو دوسرے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے عثمان سے کہا کہ کھل کے بات کرو، کیا بات ہے جو تم میری بیوی کے سامنے بھی نہیں کر سکتے؟ اس پر عثمان مجھ سے کہنے لگا ماسٹر صاحب معذرت کے ساتھ مجھے نہیں معلوم کہ یہ بات سننے کے بعد آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا، لیکن آپ کو یہ بات بتانا بھی ضروری ہے۔ آپ کا بیٹا سعد غلط لڑکوں کی محفل میں اٹھتا بیٹھتا ہے، ایسے طالب علم جو ہاسٹل کے سب سے آوارہ ترین لڑکے ہیں۔ رات کے وقت ہمیشہ وہ ہاسٹل سے باہر رہتے ہیں، آدھی رات کو واپس آتے ہیں۔ مینیجر بھی خوف کے مارے ان کو کچھ نہیں کہتا، کیونکہ اسے اس بات کا بھی خوف ہے کہ یہ لڑکے مجھے بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، لہٰذا وہ ان پر سختی نہیں کرتا۔ میں نے جب عثمان کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو اس سے کہا کہ شرم کرو، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ بتاؤ کس نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے تاکہ میں اپنے بیٹے سعد کی وجہ سے پریشان ہو جاؤں اور گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دوں؟ عثمان نے جب یہ سنا تو کہنے لگا ماسٹر صاحب آپ میری بات کا یقین کریں، مجھے کسی نے نہیں بھیجا، میں خود اپنی مرضی سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں تو اس ہاسٹل میں رہتا ہوں، سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو آپ کو بتانا مناسب سمجھا، کیونکہ آپ اس کے والد ہیں، آپ میرے بھی استاد رہ چکے ہیں۔ میں تو آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ سعد کو سمجھائیں، اس سے کہیں کہ وہ غلط لڑکوں کی محفل میں نہ جائے اور اپنی پڑھائی پر ہی توجہ دے۔ مگر میں نے عثمان کی کسی بات کا یقین نہ کیا۔ عثمان وہاں سے چلا گیا تو میری بیوی واپس آئی، مجھ سے کہنے لگی کہ عثمان کیا کہہ رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو بتایا کہ وہ سعد کی شکایت کر رہا تھا کہ غلط لڑکوں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ پتہ نہیں چھوٹی سی عمر میں یہ لڑکے اتنے حاسد کیوں ہو جاتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سعد کے حسد میں سب کچھ کہہ رہا تھا، کیونکہ میرا بیٹا ایسا نہیں، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، میں اس کا باپ ہوں۔ بیگم نے مجھ سے کہا کہ آپ ایسے ہی اس لڑکے پر الزام مت لگائیں، ہاسٹل جا کر اس بات کا پتہ کر لیں، ہو سکتا ہے عثمان ٹھیک کہہ رہا ہو۔ سعد ابھی بچہ ہے، اس عمر میں بچوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، وہ اپنا برا بلا کچھ نہیں سمجھتے۔ بیوی کے کہنے پر میں ہاسٹل چلا گیا۔ سعد کے بارے میں وہاں کے طالب علموں اور مینیجر صاحب سے رائے لی۔ انہوں نے اس بات کی تردید کی اور کہا کہ سعد کے بارے میں آپ کو جو بھی پتہ چلا ہے وہ بالکل غلط ہے۔ سعد ایسا بالکل نہیں، وہ اپنی تعلیم پر پوری توجہ دے رہا ہے، کسی قسم کے برے لڑکوں کی صحبت میں وہ نہیں جاتا۔ میں وہاں سے واپس آیا، عثمان کے گھر گیا۔ عثمان اس وقت اپنے گھر میں ہی موجود تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دی تو عثمان نے دروازے پر آیا اور کہنے لگا کہ ماسٹر صاحب آپ آئے ہیں، اندر تشریف لے آئیں۔ لیکن میں ادھر دروازے پر ہی اس کے منہ پر ایک تماچا دے مارا اور کہا کہ تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہو، میں تمہارا استاد ہوں، تو میرا استاد بننے کی کوشش کر رہا تھا، مجھے اپنے بیٹے کے خلاف بھڑکا رہا تھا،
تمہیں شرم آنی چاہیے۔ تھپڑ کی آواز سن کر عثمان کے والدین بھی دروازے پر آئے تو میں نے عثمان کے باپ سے یہی کہا کہ اپنے بیٹے کو سمجھاؤ، خود یہ پڑھتا نہیں ہے اور میرے بیٹے پر جھوٹا الزام لگاتا ہے۔ میں نے خود جا کر ہاسٹل سے ساری ڈیٹیل لی ہے، وہاں سے یہی معلوم ہوا ہے کہ میرا بیٹا کسی منفی سرگرمیوں میں ملوث نہیں۔ عثمان کا ایک ہاتھ گال پر تھا، پھر کہنے لگا ماسٹر صاحب، ہاسٹل کا مینیجر جھوٹ بول رہا ہے، اس کو جھوٹ بولنے کے پیسے دیے جاتے ہیں۔ اس پر عثمان کے والد نے بھی اسے خوب ملامت کیا اور مارا اور یہی کہا کہ دوسروں کے معاملات میں تمہیں ٹانگ اڑانے کی کیا ضرورت ہے، اپنے کام سے کام رکھو، صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ پھر عثمان کے والد نے مجھ سے معذرت کی کہ ماسٹر صاحب، میرا بچہ نادان ہے، اسے معاف کر دیجیے۔ سعد پر جو اس نے جھوٹے الزام لگائے ہیں، میں یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ آخر اس نے یہ جھوٹ کیوں بولا ہے، لیکن میں اپنے بیٹے کی طرف سے آپ سے ابھی معافی چاہتا ہوں۔ میں وہاں سے گھر واپس آیا۔ ایف ایس سی میں سعد اچھے نمبر نہ لے پایا، جس کی وجہ سے میڈیکل میں اس کا ایڈمیشن نہ ہوا۔ 1 سال دوبارہ ریپیٹ کیا، مگر پھر بھی میڈیکل ٹیسٹ میں کامیابی حاصل نہ کر سکا۔ سعد کا ڈاکٹر بننے کا خواب ادھورا ہی رہ گیا، مگر اس نے اپنی پڑھائی جاری رکھی۔ بی ایس سی کے بعد اس نے ایم ایس سی فزکس میں ایڈمیشن لیا۔ ایم ایس سی کرنے کے بعد سعد نے ایک دن ہمیں فون کیا کہ اس کی جاب ہو گئی ہے۔ میں بہت خوش ہوا کیونکہ تنخواہ بھی بہت اچھی تھی۔ میں اس لحاظ سے خوش تھا کہ ڈگری مکمل ہونے کے فوراً بعد اس کی جاب ہو چکی تھی، اور جب ہمارا بیٹا ہم سے ملنے آیا تو گاؤں میں اس کا خوب استقبال کیا گیا۔ محلے کے تمام لوگ بہت خوش تھے۔ تب مجھے عثمان کے بارے میں پتہ چلا کہ اسے ابھی تک جاب نہیں ملی، ٹیوشن پڑھا کر گزارا کرتا ہے، مکان کا کرایہ ادا کرتا ہے۔ میں نے سعد سے یہی کہا کہ بیٹا عثمان پتہ نہیں کیوں تم سے جلتا تھا، تمہارے بارے میں مجھے اکسانے کی اس نے کوشش کی، اللہ نے تمہیں سرخرو کیا، اچھی جاب بھی مل گئی، جبکہ وہ ابھی تک بے روزگار ہے۔ سعد مجھ سے کہنے لگا کہ بابا، ایسے لوگوں کی باتوں پر زیادہ دھیان دینے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کی عادت ہے ہر وقت کسی نہ کسی کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں۔ میں نے شروع سے ہی محنت کی اور مجھے اپنی محنت کا اجر ملا ہے، بس مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میں ڈاکٹر نہ بن سکا، جو کہ آپ کا اور اماں کا خواب تھا۔ میں نے سعد سے یہی کہا کہ بیٹا یہ نصیب کی بات ہے، خیر تم ان سب باتوں کو چھوڑو، میں ابھی حلوائی کی دکان سے تازہ مٹھائی لے کر آتا ہوں تاکہ محلے کے بچوں میں یہ مٹھائی تقسیم کروں۔ اس کے بعد میں مٹھائی کا ڈبہ لے کر عثمان کے باپ کے گھر بھی گیا تھا، اپنے بیٹے کی کامیابی کی اسے خوشخبری دی اور اس کے باپ سے یہی کہا کہ بیٹے کو نصیحت کرنا کہ دوسروں کے خلاف بات کرنے سے بہتر ہے بندہ اپنی کارکردگی کو بہتر بنائے۔ ساتھ 2 ماہ بعد واپس گاؤں آیا تو وہ ایک گاڑی پر آیا تھا، ایک بڑی مہنگی گاڑی تھی۔ میں نے سعد سے پوچھا کہ بیٹا یہ کس کی گاڑی ہے؟ سعد نے مجھے بتایا کہ ابا میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، اس لیے آپ کو پہلے نہیں بتایا، یہ گاڑی میری ہے۔ سن کر میں حیران ہوا کیونکہ سعد نے تو بتایا تھا اس کی تنخواہ 70,000 ہے، اتنی جلدی کیسے گاڑی لے سکتا تھا؟ پھر اس نے مجھے بتایا کہ قسطوں پر یہ گاڑی لی ہے اور تنخواہ سے ہی اس کی ادائیگی ممکن ہوگی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پھر وہ مجھے اور اپنی ماں کو گاڑی میں بٹھا کر سیر کرانے لے گیا۔ ہمیں بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا، خاص کر سعد کی ماں تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کی ترقی پر بہت خوش تھی اور اس بات پر بھی خوش تھی کہ اس کا بیٹا صحیح ٹریک پر ہے، لیکن یہ خوشی ہمارے لیے بہت ہی عارضی ثابت ہوئی جب ایک بار گاؤں میں پولیس آئی۔ سارا محلہ اکٹھا ہو چکا تھا۔ پولیس مجھ سے تفتیش کر رہی تھی کہ سعد کہاں ہے، اپنے بیٹے کو کہاں چھپایا ہے۔ یہ سن کر میں حیران ہوا۔ میں ان سے کہہ رہا تھا وہ تو لاہور میں جاب کرتا ہے اور وہیں پر رہتا ہے۔ اس پر تھانے دار زور زور سے ہنسنے لگا، پھر مسکرا کر کہا ماسٹر جی آپ بھی کتنے بولے ہیں، آپ کا بیٹا کوئی جاب شاب نہیں کرتا بلکہ وہ شراب کا دھندا کرتا ہے، وہ بہت بڑے گینگ کا حصہ ہے۔ سعد کو پکڑنے کے لیے 12 لاکھ روپے انعام کا اعلان بھی کیا گیا تھا۔ میں نے یہ سنا تو زمین پر بیٹھ گیا، میری حالت بگڑنے لگی۔ پولیس والوں کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ ماسٹر صاحب تو خود اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اس لیے انہوں نے مجھے زیادہ تنگ نہ کیا اور یہی سوچ رہے تھے کہ اس نے تو اپنے باپ کو ہی دھوکہ دیا، لہٰذا وہ یہاں سے چلے گئے، لیکن سعد کو تلاش کرتے رہے۔ سعد نے اپنا نیٹ ورک پہلے سے بھی زیادہ مضبوط وسیع کیا ہوا تھا۔ وہ کچھ عرصہ کے لیے امریکہ چلا گیا، وہاں بھی اس کے ڈیلر تھے جنہوں نے سعد کو پناہ دی۔ امریکہ جا کر اس نے اچھا خاصا پیسہ کمایا۔
پھر واپس وطن آیا اور پولیس اور ادارے جو اسے تلاش کر رہے تھے اب اس کے نام سے خوف کھاتے ہیں، کیونکہ ساتھ کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ ایسے لوگ جو بظاہر معزز معاشرے میں سمجھے جاتے ہیں، سیاست سے بھی وابستہ ہیں، مگر در حقیقت وہ مجرم ہوتے ہیں۔ وہ مجھ سے بھی ملنے آیا تھا، اس کے گارڈ ساتھ کے ساتھ ہی تھے۔ میں نے ساتھ کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا کہ خبیث انسان، تو نے بہت غلط کیا۔ عثمان جھوٹ نہیں بول رہا تھا، در حقیقت وہ سچ بول رہا تھا۔ شروع سے ہی بگڑ چکا تھا اور آہستہ آہستہ گناہوں کے دلدل میں پھنستا چلا گیا۔ وہ الٹا مجھ سے بحث کرنے لگا کہ ابا جان، آج کل سب پیسوں کے سامنے ہی جھکتے ہیں۔ دیکھو پیسوں کی پاور، جو پولیس والے مجھے تلاش کر رہے تھے مجھے گرفتار کرنے کے لیے، وہ اب میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھے سلوٹ کرتے ہیں۔ میں نے ساتھ سے کہا کہ میں لعنت بیچتا ہوں تم پر اور تمہارے اس پیسے پر جس پر ساتھ میرے خلاف ہو گیا، اور یہی کہنے لگا کہ آپ کے پاس ہے ہی کیا جو آپ مجھے اپنی جائیداد سے آگ کریں گے اور اخبار میں لا تعلقی کا اعلان کریں گے۔ میں خود آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ میرے پاس پیسہ ہے، پاور ہے، اور اسی پیسے سے میں آپ کو بے گھر کر دوں گا، اور جس گھر میں آپ رہتے ہیں یہ بھی اپنے نام کروا لوں گا۔ پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کی ایمانداری آپ کے کام آئے یا پھر میری دولت میرا سہارا بنی۔ یہ میرا بیٹا مجھے ہی عدالت کے کٹہرے میں لے آیا، یہ مجھے بے گھر کرنا چاہتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جج صاحب یہ خود بہت بڑا مجرم ہے۔ میں نے رزق حلال کما کر اسے کھلایا تھا، اس کی اچھی تربیت کی تھی، لیکن میری سب سے بڑی غلطی یہی تھی کہ میں نے اس پر اعتبار کیا، شروع سے ہی اس پر نظر رکھتا یا شہر میں اس کے ساتھ رہتا تو مجھے اپنے بیٹے کی وجہ سے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ میں عثمان کے پاس بھی گیا تھا اور اس سے معافی مانگی کہ تو جھوٹ نہیں بول رہا تھا، یہ ہاسٹل سے ہی بگڑ چکا تھا اور اس کی تباہی کی ابتدا اسی ہاسٹل سے شروع ہوئی تھی۔ جج صاحب، میں ایک استاد ہونے کے ناطے سے اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ انسان کو اس کی بری صحبت سب سے بڑا نقصان دیتی ہے۔ جب ایک لڑکا بری صحبت کا عادی ہو جاتا ہے تب اسے اس بات کا شعور نہیں رہتا کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا درست ہے۔ جج صاحب نے سعد کی طرف دیکھا اور کہا، تمہارے نزدیک دولت آپ کی عزت اور وقار میں اضافہ کر سکتی ہے؟ جس پر سعد نے کہا، جی جج صاحب، میرا اس بات پر یقین ہے کہ انسان دولت کے آگے جھک جاتا ہے۔ میری بڑی گاڑی، میرے کاروبار اور میرے بنگلے کی وجہ سے لوگ میری بہت عزت کرتے ہیں۔ جج صاحب نے سعد سے کہا، تیری سوچ ہی غلط ہے، تیری کوئی عزت نہیں کرتا۔ جو لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں وہ صرف دکھاوا کرتے ہیں، وہ اپنے مفادات کی خاطر تمہارے سامنے جھکتے ہیں، جبکہ حقیقی عزت تو یہی ہے جو تیرے باپ نے کمائی ہے۔ دیکھو آج ہائی کورٹ کے جج نے اپنی نشست خالی کی، خود کھڑا ہو گیا اور تمہارے باپ کو اپنی کرسی پر بٹھایا۔ عدالت میں موجود تمام لوگوں کو حکم دیا کہ استاد کا احترام میں ایک بار کھڑے ہو جائیں۔ یہ ہے حقیقی عزت جس کے لیے تو نے غلط راستہ چنا۔ ماسٹر صاحب کوئی دولت مند شخص نہیں تھے، یہ ان کا کردار ہی تھا جس نے اسے بلند کیا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ چراغ تلے ہمیشہ اندھیرا ہی رہتا ہے، وہی حال تمہارا ہے۔ یہ تو میرے بھی استاد ہیں ماسٹر صاحب کے طالب علم مختلف شعبوں میں کامیابی حاصل کر چکے ہیں، مگر افسوس کہ اس کا سگا بیٹا اپنے باپ سے مستفید نہ ہو سکا اور مجرم بن گیا۔ عدالتی حکم پر سعد کو گرفتار کیا گیا اور عدالت کی طرف سے اس پر 50 لاکھ کا جرمانہ اور 20 سال کی قید کا حکم سنایا گیا۔ دوستوں، مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔